دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا، ظلم و ستم کا جو بن پھر بھی نہ حق چھپایا، دیوبند کے گلشن کا بنیاد خود رکھی تھی سرکار دو جہان نے، بنیاد خود رکھی تھی سرکار دو جہان نے، قاسم نانوتوی کو یہ سہانا خواب آیا، قاسم نانوتوی کو به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. محترم سبھاپتی صاحب اور اسٹیج پر اپستھت حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، عزیز طلبہ اور ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مسجد کو بنانے میں دان دیا ہے یا دان دینے کا وعدہ کیا ہے، یا اب سے پہلے جن لوگوں نے دان کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے
दान करने को कबूल फरमाए और मस्जिद का बनाना ये अल्लाह का घर है, अल्लाह की बाड़ी है। अल्लाह की इस धरती पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने बाड़ी अल्लाह की मस्जिद को बनाया दुनिया में, अल्लाह ताला उसके बदले जन्नत में उसकी बाड़ी बना देते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की बाड़ी मस्जिद अल्लाह की जमीन पर कौन लोग बनाते हैं? दुनिया वाले नहीं, वो लोग बनाते हैं कि जो अपने दिल में अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, वो मस्जिद को बनाने में आगे बढ़ते हैं। मस्जिद को बनाते वो हैं जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मस्जिद को वो बनाते हैं जो अल्लाह पर ईमान और यकीन रखते हैं, अल्लाह के एक होने पर। हजरात सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने मस्जिद नबवी बनाई, मस्जिद कुबा बनाया, मस्जिद आयशा बनाई और खुद बजाते खुद शरीक हुए। और हजरात सहाबाए कराम ने मस्जिद के लिए जमीन खरीदी, जमीन खरीद करके वक्फ किया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सरे फहरिस्त आता है कि आज भी मस्जिद नबवी जो मदीने मुनव्वरा के अंदर मौजूद है, उस मस्जिद नबवी का जब मस्जिद तंग हो गई तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे के हिस्से को खरीद करके मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। आप अगर मदरसा मदनिया के मस्जिद को बनाने में ताउन कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी दौलत को लगा रहे हैं, अपनी मेहनत और कुर्बानियों को पेश कर रहे हैं, तो याद रखिए कल कयामत के दिन आपका भी हशर, आपका भी हिसाब और किताब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ होगा। अल्लाह ने ये आपको दुनिया में बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं, इस त्रिपुरा के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन आपने 100 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, 5000, 10,000, 30,000, लाख, जिसकी जितनी हैसियत थी उस हैसियत से आगे बढ़ करके आपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए दिया है। याद रखिए ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत भारी और बहुत कीमती काम है जिसके लिए अल्लाह ने आपको कबूल किया है। अल्लाह का वादा है, जो मेरे घर को बनाएगा मैं उसका घर बनाऊंगा, जो मेरे घर के अंदर चटाई, चिराग, रोशनी का इंतजाम करेगा। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कब्र के अंदर उसके लिए रोशनी का और नूर का इंतजाम फरमाएंगे। यह अल्लाह का घर है, यह अल्लाह की बाड़ी है, जिसको बनाने के लिए अल्लाह ने आपको कबूल फरमाया है। आप ये न समझिए कि मैंने एक पिलर का मैं हिस्सा ले लिया अब आगे नहीं, बल्कि आप मस्जिद के अंदर एक एक पैसा लगाना
اپنے لیے فخر اور اپنے لیے سعادت سمجھ کر کے آخری دم تک اس مسجد کے اندر تعاون کرنے کے لیے محنت کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اور یاد سے نیت کر لیں کہ میں کاروبار اس نیت سے کر رہا ہوں اور محنت کاروبار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنا پیسہ آئے گا ایک حصہ میں اس میں مسجد کو بنانے میں لگاتا رہوں گا، تو یاد رکھیے آپ کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ نے اپنا قیمتی حصہ، قیمتی سرمایہ آپ نے مسجد کو دیا ہے۔ اللہ آپ کے دان دینے کو قبول فرمائے۔ یہ تو ایک بات تھی۔ میں جو آپ سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ انہی لوگوں کی جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے مسجد نبوی بنائی، جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر مسجد تعمیر کرائی، مدینہ منورہ کے چپے چپے میں مسجد تعمیر کرائی۔ آج ان لوگوں کی، ان بہترین لوگوں کی باتیں آج ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ ساتھی جو بہترین امت ہے اس دنیا کے، بہترین لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ لوگ غور سے سنیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام، مرتبہ، اس کی عظمت کیا ہے۔ آپ کے بھاشا میں تقریر کرنے والے، وعظ کرنے والے وعظ کرتے گئے، جو نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ساری چیزوں پر گفتگو کیا، لیکن میں آپ کے سامنے اس سے ہٹ کر کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے جن کو چنا ہے، جن کو منتخب کیا ہے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اور سارے انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ نے سارے انسانوں کو جمع کر کے سب کے انتر میں جھانکا، انتر کو دیکھا، دل کو دیکھا۔ پھر فرماتے فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، ان کے انتر کو سب سے بہترین دل پایا، سب سے زیادہ چمکتا ہوا، سب سے زیادہ اچھا دل پایا۔ تو فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے اللہ کے نبی کو چن لیا، محمد الرسول اللہ کو منتخب کر دیا کہ یہ آخری نبی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ثم نظر بعد قلب محمد، پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو منتخب کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، پھر اللہ نے دوبارہ نظر کیا اور پھر فرماتے ہیں فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دل کو سب سے بہترین دل پایا، قیامت تک آنے والی
تمام انسانوں میں سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دل کو پایا. پھر فرماتے کہ اللہ نے صحابہ کرام کو چن چن کر کے نکال کر کے اپنے محبوب نبی کا وزیر بنا دیا. جب وزیر بنا دیا، صرف وزیر ہی نہیں بلکہ فرماتے فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے اے لوگوں، جو صحابہ کرام جس کام کو جس عمل کو اچھا سمجھے تو سمجھ لو کہ اللہ اور اس کا نبی اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اور جس کو یہ لوگ برا سمجھے تو سمجھ لو کہ اللہ اور اس کا نبی بھی اس کو برا سمجھ رہا ہے. اللہ نے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا، اور ایسا چنا کہ فرماتے ابرہا قلوبا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا. جانتے ہو صحابہ کیا تھے؟ ان کا دل بہت چمکدار تھا، بہت صاف ستھرا دل تھا، اور ان کے علم کے اندر گہرائی تھی، بہت سارا علم رکھنے والے تھے. اللہ کے نبی جو کچھ لے کر کے آئے دنیا میں، اللہ کے نبی نے 23 سال تک جو علوم پیش کیے وہ سب صحابہ کرام نے اپنے اندر جمع کر لیا تھا، اور کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا ہٹو بچو والا معاملہ نہیں تھا، بالکل صاف ستھرے لوگ تھے. حضرات صحابہ کرام بڑی شان والے تھے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں تھوڑی سی بھی غلط فہمی پہ نہ آنے دینا. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے متوالے ہیں، جانثار ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، صحابہ کرام کو برا مت سمجھنا، یہ وہ لوگ ہیں جب مکے والوں نے مجھ کو چھوڑا تو ان لوگوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا دیا. صحابہ کرام وہ ہیں کہ جب مکے والوں نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا تو صحابہ کرام نے مجھ کو آ کر کے گھیر لیا، میری مدد کیا. یہ صحابہ وہ ہیں جب مکے کے لوگوں نے مجھ کو گھر سے باہر نکالا تو یہ وہی مدینے والے صحابہ ہیں، یہ وہی انصار ہیں جنہوں نے مجھ کو اپنے گھر میں جگہ دیا، میری تعاون، میری مدد کیا، مال سے، جان سے، ماٹی سے، ہر چیز سے میری مدد کیا ہے. ان صحابہ کرام نے خبردار، صحابہ کرام کے بارے میں اپنے انتر اور دل کے اندر کوئی خراب بات نہ سمجھنا، اور یہ سمجھ لو اور یہ طے کر لو کہ حضرات صحابہ کرام کون لوگ تھے. فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس کہ ما رأیت قوما خیرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اللہ کی اس دھرتی پر، اس زمین پر صحابہ کرام سے بہتر کسی جماعت کو نہیں دیکھا، کسی قوم کو نہیں دیکھا، کسی پیغمبر کی کسی امت کو نہیں دیکھا. یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے متوالے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت دینا. اور پھر فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو کہ میرے صحابی کو کوئی برا کہہ رہا ہے، میری صحابی پر کوئی حملہ کر رہا ہے، کوئی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، تو یہ کہہ دینا کہ اللہ کی لعنت ہو تیرے خیالات پر،
اللہ کی لعنت ہو تیری بدزبانی پر، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ میرے نبی کے صحابی تو بہت ہی بڑی ہستی اور بڑی شان والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، جو آکاش میں ستارے نظر آ رہے ہیں ان ستاروں کی طرح میرے صحابہ ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کے پیچھے چلو گے راستہ پاؤ گے، جنت میں داخل ہوگے، اللہ کی رحمت پاؤ گے، اور سیدھے راستے کا تمہیں علم ہوگا صحابہ کے راستے پر چل کر کے۔ صحابہ کرام کو اپنے سینے سے لگاؤ، صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ اپنا بنا لو، یہ جان لو اپنے دل و دماغ کے اندر کہ حضرات صحابہ کرام میں کا چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی بعد والوں میں، صحابہ کرام کے بعد قیامت تک جتنے بھی ولی، کتب، ابدال، پیر، بابا، جنہوں نے 100 سال تک عبادتیں کی، سجدے کیے، رکوع کیا، قیام کیا، لیکن ساری عبادتوں کرنے کے باوجود چھوٹے سے چھوٹے صحابی اٹھا کر کے آسمان پر پہنچا دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا۔ تم جانتے ہو یہ صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کر دیا ہے۔ وَكَانُوا، کہ نبی کی محبت سے ان لوگوں نے اپنے دل کو نور سے بھر رکھا ہے۔ حضرات جیسے امام عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں بیٹھتا ہے، پوچھا کون ہے جس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں نے آپ سے سوال کیا تھا۔ اچھا تم نے کیا تھا؟ یہ بتاؤ ما عادت رہا، تم نے قیامت کا سوال کر رہے ہو، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو صحابی نے کہا دیکھو صحابی جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر، اندر کچھ باہر کچھ نہیں۔ صحابی نے کیا جواب دیا؟ غور سے سنیے۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی ما اعددت لها لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ۔ اے اللہ کے نبی میرے پاس نہ نمازیں ہیں بہت ساری، نہ روزے ہیں بہت سارے، نہ حج ہے بہت سارے، نہ صدقہ اور خیرات ہے بہت سارے، میرے پاس تو صرف ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جملہ سن کر کے فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا میں جو لوگ جس سے محبت کیا کرتے تھے، قیامت کے دن وہ لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یہ سن کر کے صحابہ کرام ہنس پڑے، مسکرانے لگے، خوشیاں منانے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے صحابہ کرام کو خوش ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جو جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو اب کس چیز کی فکر ہے؟ دنیا میں اگر رسول اللہ سے محبت ہوگی تو کل قیامت کے دن بھی ہم اور آپ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ سے صحابہ کرام کو کیسا عشق تھا، اللہ اکبر، عشق کی کیا سمندر ہے۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی کو دشمنوں نے گھیر لیا، اللہ اکبر، جان سے مارنے کے لیے تیار، بالکل تلواریں چلا رہے ہیں، تیرے چلا رہے ہیں۔
صحابہ کرام نے گھیرا بنا لیا، ڈھال بن گئے. ایک کافر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زور سے حملہ کیا کہ یہ جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اس کے 2 سریے آ کر کے یہاں گھس گئے. اللہ کے نبی کا سریہ دیکھ کر کے ایک صحابی ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فوراً آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کے جو گال میں دانت میں سریہ گھس گیا تھا اپنے دانت سے پکڑ کے نکال دیا. حضرت عبیدہ بن الجراح کا ایک دانت ٹوٹ گیا. اب آپ دیکھیے دانت ٹوٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. پرواہ نہیں کیا، پھر دوسرا سریہ نکال کر کے دوسرے دانت سے کھینچا، وہ دانت بھی ٹوٹ گیا لیکن سریہ نکال دیا، وہ حلقہ نکال دیا. اب تو نکل گیا، دانت بھی اللہ کے نبی کا ٹوٹ گیا اور زخم بھی ہو گیا، خون نکلنے لگا. وہاں کھڑے ہوئے سے دور ایک صحابی ہے مالک بن سنان رضی اللہ تعالی، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کے گال پر جہاں زخم ہوا تھا خون نکل رہا تھا اپنے ہونٹ لگا کر کے سب چوس لیا، زمین پر گرنے نہیں دیا کہ میرے نبی کا خون زمین پر گرے، میرے آقا کا خون زمین پر گرے. مالک ابن سنان نے اپنے پیٹ میں لے لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اس پر جہنم کے آگ حرام ہو گئی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فکر سے عشق اور محبت تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی جس سے گندا خون نکال دیا کرتے تھے، اس زمانے میں علاج تھے. جو گندا خون نکلا تو عبداللہ ابن زبیر سے کہا لے جاؤ اس کو کہیں دبا دو زمین میں گڑھا کھود کر کے. نبی کا خون بھی ادب کے لائق ہے. عبداللہ ابن زبیر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چلے آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ خون دبا دیا؟ دبا دیا. کہاں دبایا؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے پی لیا. اللہ اکبر، پی لیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی. حضرت اویس قرنی مدینے سے بہت دور ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لیکن خدمت میں حاضر نہ ہو سکے کیونکہ والدہ بیمار رہتی تھی، خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. تو صحابی تو ہوئے نہیں، بڑے تابعین میں سے ہیں. حضرت اویس قرنی کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے 2 دانت شہید ہو گئے جنگ کے اندر. حضرت اویس قرنی نے ایک ایک کر کے سارے دانت توڑ ڈالے کہ پتہ نہیں کون سا دانت ٹوٹا ہوگا، پتہ نہیں کون سا دانت ٹوٹا ہوگا، سارے دانت توڑ ڈالے. یہ اللہ کے نبی سے عشق تھا. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. یہ کھجور پہ کام کر رہے تھے، باغ کے اندر کھجور کے پیڑ پہ چڑھے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ ارے کھجور توڑ رہا ہوں. ارے رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے اللہ کے نبی. فوراً اتر گئے زمین پر اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ اب تک میری خواہش تھی کہ اپنی اس چوک سے آنکھ سے اللہ کے نبی کو دیکھوں، اب وہ دنیا سے چلے گئے، میری آنکھیں بھی لے گئی، ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئے. یہ رسول اللہ سے عشق تھا. میرے بھائیوں، ہمارے اندر ہم خود جھانک کے دیکھیں، کیا ہمیں رسول اللہ سے ایسے ہی عشق ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ اجمعین، کہ تم میں سے مسلمان سچا پکا وہ ہے
جس کے دل میں میری محبت، جان، مال، عزت، آبرو سب سے زیادہ ہو، جان بھی چلی جائے اللہ کے نبی کا حکم جانے نہ پائے، مال بھی چلا جائے اللہ کے نبی کا حکم نہ ٹوٹے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام، آج کے اس جلسے سے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینا ہے کہ اس دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارا دینی، ملی، ایمانی فریضہ ہے۔ قرآن کا بھی حکم ہے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ ہر صحابی چھوٹا ہو یا بڑا، عمر میں کسی بھی مرتبے پر ہو، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے سر کا مکٹ اور تاج ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض اور لازم ہے۔ خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں، اور یہی ان مدرسوں کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر کے مسجد کو بنانے میں، مدرسے کو بنانے میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ جو پیسوں سے نہیں مدد کر سکتے تھے، انہوں نے گارے بنائے، انہوں نے اینٹیں دھوئی، انہوں نے چھپر بنایا، انہوں نے چھت بنائی، انہوں نے دیواریں بنائی۔ کس خوشی میں؟ رسول اللہ کی محبت میں۔ اس لیے آپ کا یہاں دان کرنا، آپ کا یہاں تعاون کرنا اللہ اور اس کی نبی کی محبت میں ہونا چاہیے، اور کرتے رہیں گے۔ یہ آخر نہیں ہے، جب تک کہ مسجد بن کے کھڑی نہ ہو جائے ہم تعاون کرتے رہیں گے۔ اپنے ہاں ایک ڈبہ رکھو جیسے یہ تھا، اور اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ اس مسجد کے لیے اس کے اندر ڈالتے رہو۔ مہینے 2 مہینے میں لا کر کے مولانا عبد الرحمان کے حوالے کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دان دینے کو قبول فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ جن لوگوں نے اس مدرسے کو بنایا ہے، اس مجلس کو بنایا ہے، اس محفل کو سجایا ہے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنا آسان